अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है उन सभी को मेरा सलाम। जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं रहनुमा सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पे। मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार एक नए गेस्ट के साथ शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम का जो तारुफ मैं करा देता हूं कि ये जो हमने जो प्रोग्राम का जो अरेंजमेंट किया है इसके अंदर मैं नॉर्मली एजुकेशन से रिलेटेड या इंडस्ट्री से में जो लोग होते हैं काफ़ी अरसे से काम कर रहे होते हैं, अपना नाम कमा चुके होते हैं, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं और आपके लिए लेते हैं कुछ रहनुमाई। पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या हमारे पास आपके पास तरीके मौजूद हैं कि जिससे आप जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे मेहमान से आप सवाल कर सकते हैं, कोई आप हमसे बात करना चाहें तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। उसके 3 बहुत आसान तरीके हैं। एक तो आप सिंपली आप हमें अपना मोबाइल उठाएं और मोबाइल पे आप डायल कर दीजिए 0315000824 के ऊपर आप डायल कर दीजिए और हमसे बात कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि व्हाट्सएप अपना जो है आप अपना SMS कर लें, आप हमें 8881 के ऊपर आप SMS भी कर सकते हैं। और तीसरा बहुत आसान जो आजकल जदीद तरीका है वो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाइए, सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पे जाइए, फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे आप कमेंट्स लिख दीजिए। जब आप कमेंट्स लिख ही रहे होंगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। जनाब, आज जो मैंने उन्वान चुना है वो है टीचिंग मेथड्स, या आप इसको कह लें तदरीसी जो हमारे जो तरीक़े होते हैं उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या ज़रूरी हैं। उसके लिए मैंने आज जो दावत दी है वो हैं हमारे साथ डॉक्टर आतिफ़ अज़ीज़ साहब जो कि माहिर तालीम हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। आपने जो है वो हमारे लिए हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। संडे इज़ अ फैमिली डे लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट FM 88.6 सिंध पुलिस के मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, एक तो इनवाइट करने के लिए और दूसरा कि ज़ाहिर है इस मौजू पे बात करना जो है वो एक एजाज़ की बात है मेरे लिए, क्योंकि ज़ाहिर तालीम और तदरीस जो है वो एक पैगम्बरी शेवा है जी। और अगर 2 प्रोफेशंस हिस्ट्री के अंदर रिनाउंड होते हैं तो एक है तालीम और तदरीस और दूसरा है चरवाहा, नबियों की ये खसलत रही, तो पैगम्बरी शेवा रहा है। तो ज़ाहिर इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखूं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, और इसके बारे में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ऑन एयर होने वाला है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसके अंदर जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़रा बताइए क्या आपको क्या ज़रूरत पेश आई, आपको क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई ये जो तदरीसी अमल है या जो तरीक़ा तदरीस है वो उसके अंदर हमें अब चेंजेस लाना ज़रूरी हो गई हैं या क्या है? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हाफिज़ भाई कि अगर आप एजुकेशन प्रैक्टिसेस की बात करें तो 2-3 आपको हवाले देता हूँ, आगे हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी जो आपको सबसे 3000 ईयर्स बैक अफ्रीका में इसके जो है ना इंस्टीट्यूट के हवाले से आपको चीज़ें मिलती हैं, यानी मिस्र के साथ, ठीक है। वहाँ पे इंस्टीट्यूट थे, वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से काम होता था, ठीक है, लोग दरस व तदरीस करते थे, नॉर्मली फेस टू फेस ही होती तदरीस, ठीक है, उसमें कुछ लिखने का और चीज़ें होती। लेकिन जब 1000 सेंचुरी तक बात करें तो उस ज़माने तक जो है ना वो किताबें और कुतुब ईजाद नहीं हुए थे, ठीक है। जो पहला मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है वो हुआ 1000 के अंदर जब एक यूनिवर्सिटी बनी यूरोप के अंदर, बड़ा मेजर पहली यूनिवर्सिटी जो बनी है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगा के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जब यूनिवर्सिटी बनी 1120 के अंदर वो बनी कैम्ब्रिज, 1120 में। उसके बाद जो एजुकेशन वर्ल्ड है वो ट्रांसफॉर्म होता गया वक्त के साथ साथ, फिर दुनिया में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया, बाकी मुल्कों ने भी इसको अडॉप्ट किया, और फिर जब 60s 70s 80s के अंदर कॉलोनाइजेशन का तस्वुर डेवलप हुआ तो यूनिवर्सिटीज़ ने फिर क्या हुआ एक्सपेंड किया कॉलोनाइजेशन का, यूनिवर्सिटी के अपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कायम की मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें
تو پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس میں صرف 2 یونیورسٹیز تھیں, یونیورسٹی پنجاب اور یونیورسٹی آف سندھ. اوکے ٹھیک ہے, باقی 2 تھے کالج تھے, اسلامیہ کالج بہاولپور, اسلامیہ کالج. ٹھیک تو اس کے ہے بعد تمام یونیورسٹیز کا قیام عمل میں آیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے ٹیچنگ دیکھیں, ٹیچنگ جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہے, اگر آپ 50s 60s اور 70s 80s کے اندر تک دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک ہی اسٹائل نظر آتا ہے, وہ ہے لیکچر اسٹائل. ٹھیک ہے, ایک ہی ایک طرف سے لیکچر دیا جا رہا ہے, دوسرے سے بچے نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. 80s میں جب آئی بی اے کراچی میں قائم ہوا یہاں پہ, تو یہاں پہ پھر کیس اسٹڈی سینٹرز بھی آئے, ٹی ایس ایس بھی آئے. ٹھیک ہے, تو ایک اور طریقہ انٹروڈیوس ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے لیکچر تو ٹھیک ہے, لیکن کیسز بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹورڈز پریکٹیکل ایکسپوجرز. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اسٹریٹجی فارمولیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک کمپنی نے اسٹریٹجی فارمولیٹ کی پرائز کے اوپر, تو وہ کیس اسٹڈی کے اندر مینشن کیا ہوا کہ اس نے بزنس لیول اسٹریٹجی فارمولیٹ کری پرائز کے اوپر. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور پیریڈ ٹائم جب کووڈ-19 آیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کووڈ-19 سے پہلے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اچھی رائے لوگوں کی نہیں تھی, بلکہ ایچ ای سی بھی شاید زیادہ بہتر طریقے سے اس کو نہیں لیتی تھی, لیکن آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنا پڑا تمام یونیورسٹیز کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیسکلی پھر اور بھی ایریاز ایکسپلور ہونے شروع کرے. اب ماشاء اللہ کراچی میں بھی 3-4 یونیورسٹیز جو کیس اسٹڈی سینٹر سے رن کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کیس اسٹڈیز کو ڈیولپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ دے آر تھنکنگ اباؤٹ انوویٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز. ٹھیک ہے, اب وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل کے لیکچر پہ, وہ بات کر رہے ہیں کیس اسٹڈیز کے اوپر, وہ بات کر رہے ہیں ڈسکشن کے اوپر, وہ بات کر رہے ہیں ایکسپریشنل لرننگ کے حوالے سے, وہ بات کر رہے ہیں رول پلے کے حوالے سے, وہ بات کر رہے ہیں پریکٹیکل ایکسپوجر کے حوالے سے, وہ بات کر رہے ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے. تو یہ تمام طریقے جو ہیں وہ اب یونیورسٹیز اب اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. ہاں, کچھ کورسز ایسے ہیں جیسے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے سبجیکٹس ہیں, اس میں تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے باقی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کر سکیں, لیکن جو آپ کے جنرل مینجمنٹ کورسز ہیں اس میں تو یہ آپ 5 ٹائپ کی میتھڈالوجیز یوز کر سکتے ہیں. اور اب پرابلم کیا آئی ہے, آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 2022 کے اندر آیا اور ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا یو کے اندر, دا گارجین کے اندر آیا. گارجین میں انہوں نے 88% ٹیچر سے انٹرویو کیا, ان سے پوچھا کہ کیا کووڈ کے بعد بچوں کی کنسنٹریشن میں کمی آئی ہے, تو انہوں نے کہا 88% لوگوں نے کہا کہ ہاں جی کمی آئی. ٹھیک ہے, اور ایک اور ریسرچ ہوئی, اس نے کہا 72% ٹیچرز نے کہا کہ جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے اندر جب سے پہلے تھا تو 1 آور کے بعد آپ کو ایک بریک دینا پڑتی تھی, ایک بریک کے بعد پھر آپ تھوڑا سا ریسٹ کرتے تھے دوبارہ آ کے, کیونکہ وہ بچوں کا جو ایریا کنسنٹریشن ہے وہ کم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. کووڈ کے بعد جو ایز اے ٹیچر ایز اے ماہر تعلیم ہمیں چیز فیس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب 40 منٹ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہیں کر پا رہا تھا. تو اس کے بعد ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے, اس میں بچوں کو لیکچر سے تو ہم نے پڑھا لیا ٹھیک, پھر ہم کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے دوسری ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی طرف. تو ہم پھر اس کو ایک کیس اسٹڈی دینا پڑتا ہے کہ بیٹا کیس اسٹڈی پڑھ لیجیے آپ, پھر ہم دیتے ہیں بیٹا آپ جو ہے ایک طرح سے رول پلے کر لیں, یا پھر آپ ایک وزٹ کر لیں, یا سم تھنگ لائک دیٹ, ڈسکشن کے ذریعے سیکھ لو. تو یہ ہمیں پھر اس کو کور اپ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں فیس ہو رہا ہے کووڈ کے بعد, وہ یہ فیس ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجیے اچھا نارملی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اب ان کا جو اصل ہوا یہ سر میں پرسنلی فیل دیٹ کہ ہم بہت کنیکٹڈ ہیں لیکن ہم تنہا ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے ذرا ہمارے ناظرین کو بھی ذرا بتائیے کہ ہم لوگ سب کے ساتھ ہیں لیکن ہم اکیلے ہیں. تو وہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس سے ہو کیا رہا ہے بچوں میں جو پرابلم آئی فیل کہ کمیونیکیشن کا ایشو ہو رہا ہے. کیونکہ جب بچے بیٹھتے تھے ڈسکشن کرتے تھے بات کرتے تھے, اب وہ آن لائن کنیکٹڈ تو ہیں لیکن جو ان کی کمیونیکیشن اسکلز ہے وہ لیس ہوتی جا رہی ہے, اور ان کا جو کنسنٹریشن ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ بچے اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو کوئی ویڈیو اگر 2 منٹ سے زیادہ ہو تو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ان کے پاس بٹن ہوتا ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں. اب مطلب ٹیچر کے لیے تو ان کے پاس سہولت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کنسنٹریشن ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. وی وڈ فیل ایکچولی چیلنج ہے ہمارے ساتھ استاد کے حیثیت سے, کوشش کرتے ہیں بچوں کو انگیج رکھیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ-19 کے بعد, کیونکہ ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے کووڈ-19 کے اندر, ہم بچے ہوئے ہیں, ہم سروائیور ہیں کووڈ-19 کی الحمدللہ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ سر کیا نمایاں کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں آپ نے, کیا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے جو ہے کووڈ-19 کے اندر گھر میں بھی بیٹھ کے آپ نے کام کیا ہے, اس سے پہلے ہم سب جو ہے وہ ٹیچرز تھے, جاتے تھے کلاسز میں اور سب چیزیں ہوتی تھی. کیا آپ نے نمایاں فرق دیکھا تھا, تھوڑا سا وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اب دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ کووڈ-19 سے پہلے بہت سارے لوگ
اس بات پہ ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ آن لائن بہت بہترین سسٹم ہے, پروسیس ہے, تو ٹھیک ہے جی طریقہ ہے, چلو جی آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں بچوں کو, بہت اچھا. بٹ آئی فیل ایکچولی آفٹر COVID-19 فیس ٹو فیس کا نمل بدل کوئی بھی نہیں. اچھا. When you are actually teaching in the class, your personality matters, your teaching style matters, your characteristic matters. You are developing a positive vibes and you are transforming the student into a ultimate level of knowledge. تو یہ فیس ٹو فیس کا نمل بدل تو کوئی بھی نہیں. یہ ہم نے اندازہ کر لیا کہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیس ٹو فیس کا سبسٹیوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک الرٹ دے دوں, ذرا ٹریفک الرٹ دینی ہے مجھے. جناب ٹریفک سڑک بند ہے ہماری 3:47 سے یہ وقت ہے جب سے یہ سڑک بند ہوئی ہے. ناردرن بائی پاس, مشرف کالونی چوک, دونوں روڈ بند ہیں. کچھ مکین جو وہاں پہ علاقہ مکین ہے وہاں پہ بجلی و گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو متبادل راستہ جو ہمیں سجیسٹ کر رہے ہیں, جو یہاں پہ اس وقت کمیوٹرز ہیں, وہ ہیوی ٹریفک دونوں طرف وہاں پہ لائن اپ ہوئی ہوئی ہے, اور چھوٹی ٹریفک کو مشرف چوک سے اندرونی آبادی کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اور ہب ریور روڈ سے اسپاکو کی طرف بھی بھیجا جا رہے ہیں. تو تحمل کے ساتھ ڈرائیو کرتے رہیے, یہ تھوڑی سی ذرا آپ کو اطلاع دینی تھی. ہم دوبارہ سے ڈاکٹر عاطف کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کووڈ کے بعد جو ہے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جی فزیکل جو ہماری جو تھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے, سبسٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ٹیکنالوجی نے کیا اثر ڈالا ہے سر, ٹیکنالوجی نے کیا اثر ڈال دیا ہے کہ جو ہم فزیکل کا جو ایک سبسٹیوٹ آ گیا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا اسکائپ آ گیا, پتہ نہیں کون سی گوگل میٹ آ گئی, اس نے کیا اثر ڈالا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے بچوں کے بھی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے ایکسپیرینس ہیں, آپ بچوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے, استادوں کے ساتھ, کیونکہ آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں ادارے میں. تو آپ بتائیے کیا ٹیچرس کے پوائنٹ آف ویو سے اور اساتذہ کرام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے گا, اور اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا. اچھا دیکھیں, دونوں پہلو ہیں. جی اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے. فائدے کیا ہیں جو اب ہم ٹیچرس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارا کانٹینٹ مل جاتا ہے, بہت سارا مٹیریل مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے کیس اسٹڈیز مل جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ تو فائدہ ہمیں مل رہا ہے کہ ہم آن لائن ایکسیس کریں اور کوئی بھی کیس اسٹڈی اٹھا کے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں, یہ تو ہمارے فائدے والی بات ہے. نقصان والی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ پرابلم یہ ہونے لگی ہے ہمیں کہ جو بچے اتنا زیادہ سوشلی کنیکٹڈ ہو گئے نا, وہ ایک ٹرانس میں ہے بیسیکلی سوشل میڈیا, جو تو اس ٹرانس سے نکالنا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ تھنک کہ ٹیچر ہر وقت آپ کو رپلائی کرے گا, ٹیچر ہر وقت ای میل آپ کی جواب دے گا, بالکل صحیح کہا, واٹس ایپ گروپ کے پر کال کرے گا. یہ نقصانات ہیں. اس میں ہوا یہ ہے کہ ایز اے ٹیچر جو میں فیل کرتا ہوں کہ میری جو پرسنل لائف ہے متاثر ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور COVID-19 ہم نے کیا تھا تو وہ پریکٹس سب چل رہی ہے 24 آورز. ہم تو آن لائن تھے سر, 12 بجے کی کال آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ تو اس کے نقصانات ہیں. لیکن پرسنل لائف آپ ٹیچرس کی متاثر ہوئی ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ اسٹوڈنٹس سر, اسٹوڈنٹس کا کیا, ان کو کیا نقصان ہوا ہے سر؟ اچھا نقصان دیکھیں سب سے سمپل سی یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر وہ زیادہ کنیکٹڈ ہے تو اگر میں آپ کو بتا دوں, ابھی تھوڑا سا ابھی تک ریسرچ ہوئی تھی, اسکرین ٹائم 2 گھنٹے ہو گیا بچوں کا پر ڈے ایوریج جو اسکول گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ بچے. ٹھیک ہے. 2 آورس سر, اور 2 آورس کو ملٹیپلائی کریں 60 گھنٹے, اور اس کو اپلائی کریں پورے سال کے 700. اور ایک سب سے بڑی جو پرابلم جو فیس ہو رہی ہے نا, آئی ایم ریسیونگ اے بلک آف نالج جس کی مجھے ضرورت نہیں. اچھا, بڑی خوبصورت بات بولی آپ نے ڈاکٹر صاحب. بہت ساری اننیسیسری نالج مجھے مل رہی ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات بولی آپ نے. تو وہ اسٹوڈنٹ بھی ان کو بہت ساری نالج مل رہی ہے. بالکل صحیح ہے, وہ آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر آپ گھمائے گئے, لیکن اس کا یوز نہیں ہو رہا. اچھا میں کل کسی بات بیٹھا ہوا تھا, بات کر رہا تھا, تو میں نے اسے کہا دیکھیں آپ بتائیے ہم سے جو ہمارے جو بزرگ تھے کیا ہم سے زیادہ قابل لوگ تھے, ہم سے بہتر مینیجرز تھے؟ ٹھیک ہے, بہتر تھے. بالکل. کیا ان کے پاس سوشل میڈیا کا ایکسیس؟ نہیں, بالکل نہیں تھا. آپ کی 30 کا ویڈیو دیکھ لیں, آپ ساری ویڈیوز دیکھ لیں, اس کے بعد اس کا اثر آپ کی ذات کے اوپر نہیں ہو رہا, نظر نہیں آ رہا آپ کی ذات کے اوپر. جو ہمارے جو والدین تھے وہ ایتھیکلی زیادہ ساؤنڈ تھے آج کی نسل سے زیادہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب سر ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو, مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں نا تعلیم اور تربیت, جی ہاں,
تعلیم نے کافی اثر ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے کے اندر جو ایک ادب، لحاظ، مروت، یہ سب چیزیں تو اس نے اور اثر ڈال دیا ہے، کیونکہ تربیت تو ایک بات کی چیز ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت ضروری ہے، وہ اہم ہے، لیکن تعلیم جو وہ لے رہا ہوتا ہے آگے اپنے یونیورسٹیز میں آ کے، کالجز میں آ کے لے رہے ہوتے ہیں، اب وہ وہی اگر متاثر ہو جائے گی تو بہت ٹربل ہو جائے گی. یہ میں نے جو موضوع جو پک اپ کیا تھا وہ یہی اسی وجہ سے میں نے پک اپ کیا تھا، اور آپ کو بھی انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ سے ہر لیول کے بچوں کو بھی پڑھایا، آپ نے ہر طرح سے آپ نے دیکھا ہے، تو سوچا آپ سے ذرا بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب کوئی اسٹریٹجی بتائیں کہ تدریسی عمل کے حوالے سے کیسے جو ہے جو اساتذہ کرام جو ہے نا وہ اس کو اڈاپٹ کریں. کوئی میں بتاتا ہوں. دیکھیں پلیز. میرے 3 اصول ہیں ہمیشہ، ٹیچنگ کے 3 اصول جو ہیں میں ہمیشہ فالو کرتا ہوں. چیزوں کو سمپلیفائی کر کے بیان کی جائے، اسٹوڈنٹ کو سمپلیفائی کر جائے آسان طریقے سے، اسٹوڈنٹ کے لیول تک پہنچیں. دوسرا طریقہ اسٹوڈنٹ کے لیول تک، یہ نالج ایریا آپ اوپر سے پڑھا رہے ہیں، بہت زیادہ اوپر لیول سے پڑھا رہے ہیں، ان کے لیول تک پہنچیں اور پھر ایسا مینٹل بلاکنگ کر کے ان کی نالج کو آپ اوپر لے کے جائیں. دوسرا طریقہ ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ نالج ٹرانسفر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جب آپ شروع میں لیکچر دیں کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے، تو جب آپ کا آبجیکٹیو کلاس ختم ہو تو بتائیں ہمارا آبجیکٹیو اچیو ہو گیا. تو یہ 3 اصول ہمیشہ لے کے ہم کلاس میں جاتے ہیں. پھر ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ڈسکشن آپ کی ساتھ ہی ایک ڈسکشن تھی، وہ کہنے لگے سر ٹیچنگ کے اندر اب عزت نہیں ہے یا پروفیشن. میں نے کہا سر مجھے تو بہت عزت ملتی ہے الحمدللہ. میں جہاں جاتا ہوں، میں جس جگہ جاتا ہوں، مجھے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں، وہ بالکل بہت زیادہ مجھے اوور ویلمنگ. لیکن مسئلہ یہ حافظ صاحب، یہ عزت کمانا پڑتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سمجھنے بات کو کمانا کا مطلب کمانے کا مطلب یہ you need to earn respect. آپ نے پڑھایا ہوگا، نالج امپارٹ کی ہوگی تو بچہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا. ادروائز آپ سمجھیں کہ آپ کچھ نہ پڑھائیں، کچھ نہ کریں، اور اسٹوڈنٹ آ کے آپ کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات بولی. یو نیڈ ٹو ارن یور رسپیکٹ فرام دا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو کچھ دیں گے، اس کو ایسا لگے گا یار کہ ہاں یار میری لائف میں کچھ چینج آیا ہے، کوئی چیز. میں ان کو یہ بچوں کو بولتا ہوں کہ بھائی ابھی تم آئے ہو 4 مہینے تک ہو میرے ساتھ، اگر تم نے اس سبجیکٹ کے اندر کوئی گین نہیں کیا، کہیں پہ بیٹھنے کے ڈسکشن کے قابل نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یار یہ میرا فیلئر ہے. آئی ایم ٹیکنگ ایز اپنا پرسنالٹی، یہ میری پرسنالٹی کا وہ کوئی ہے گیپ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے پاس جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں، اب جیسے اب کووڈ-19 کے بعد ہمارے پاس آن لائن کے بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں مجھے بتائیے کیا اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کو کیسے ایک استاد جو ہے نا وہ میک شو کرے کہ بھئی اس کو انگیج بھی رکھے. اب دیکھیں میتھڈس تو ہیں ہمارے پاس، آپ نے خود ہی بتایا کہ جی ہمارے پاس آن لائن کب آ گئی یہ چیز، تو اس میں کیسے استاد انگیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ چھوٹے ٹپس ہوتی ہیں جو میں بیسکلی جو اسٹوڈنٹ کو، ہمارے ٹیچرس کو گائیڈ کرتا ہوں مختلف. تو میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا ون سائڈ نہ پڑھائیں، بلکہ اوپینین لیتے رہیں اسٹوڈنٹ سے، ان کو ڈسکشن میں شامل کرتے رہیں، اور ان کو اوپینین لیتے رہیں، ڈسکشن شامل کریں. اور اگر ان کو کچھ چیز ہوگی تو ان کو بلر لگے گی تو پھر آپ اس کو اور کلیئرفائی کریں کہ شاید اس طرح سے آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، میں اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر آپ ایک اچھا انٹریکشن بٹوین 2 پیپل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آلویز یو شوڈ ناٹ ایکچولی سائڈ لائن بائی ون سائڈ. آپ کو دوسری سائڈ کا بھی چیزیں جو ہے نا چیک کرنا چاہیے. تو یہ میں انگیج رکھتا ہوں. اچھا یہ ہو گیا بیٹا، یہ بتائیے، اچھا اس سے کیا ہوگا، اچھا یہ ہوگا، اچھا اس سے کیا ہوگا، ایک بار پڑھا دیا اس کے بعد کو ریپیٹ کرا دیا، آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے بتائیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے ایک تو نالج کی دوبارہ ریگن ہو جاتی ہے، کیونکہ نالج کا مطلب سر یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کی طرح ہوتا ہے، تو جھاڑ مارتا رہے. تو جب تک وہ آپ کی ریپیٹیشنس نہیں آئیں گی، چیزیں نہیں آئیں گی، تو نالج جو ہے پارٹ ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ کو بٹوین دا کلاس اور آئی کانٹیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. باڈی کوآرڈینیشن تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، آئی کانٹیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہوں، اور یہ ایکسپیرینس سے آئے گا صاحب، یہ کیونکہ 20-25 سال میرا ایکسپیرینس ہے. آئی نو دیٹ ہوز پرسن جو ہے نا وہ موبائل یوز کر رہا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کون سا اسٹوڈنٹ ابھی اٹھ رہا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ باتیں کر رہا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا فوکس نہیں ہے لیکچر کی طرف. تو میں انٹرپٹ کرتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ اگر ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ناٹ ٹیچنگ ویل تو یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ، آپ باہر چلے جائیں. لیکن اگر کلاس میں رہیں گے تو یو ہیو ٹو اوبے رولس، کہ آپ کو پھر چیزیں مجھے سننا پڑے گی، دیکھنا پڑے گی. تو کیپ انگیجنگ اسٹوڈنٹ. تو آئی کانٹیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. باڈی کوآرڈینیشن آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ہر بندے کو اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آئی ایم ججنگ یو. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جب تھوڑا سا انٹرسٹ لینا شروع کرتا ہے کہ سر ایکچولی آبزرونگ. اوکے، ویری گڈ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہمارے پاس جو آج کل جو اے آئی کا جو ہمارے پر جو ایک دم سے اخبار ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی ایسے ٹولز موجود ہیں جس سے کوئی استاد جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ میتھڈس کو امپروو کر سکے؟ میرے خیال سے آپ کو سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ اے آئی کی وجہ سے مشکلات کیا فیس ہو رہی صحیح کہہ میرے خیال سے یہ پوچھیں. صحیح کہہ آپ بتائیے. بالکل آپ بالکل صحیح. دیکھیں سلسلہ یہ ہے ابھی صاحب کہ اب ہوتا ہی ہے کہ بچوں کو کوئی ہم نے کیس اسٹڈی دے دیا، انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے بنا کے ہمیں واپس کر دیا، کوئی کوئز دے دیا انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے بنا کے واپس. اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مزے کی بات ہے کہ بچے اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ سمپلی اس کی فارمیٹنگ میں چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ کم سے کم انسان فارمیٹنگ میں چینج. اے آئی سے نقصان تو بہت ہو رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. فائدہ یہ ہو رہا ہے جو آپ کی میں پہلے ہی بات کی تھی، ایز اے ٹیچر ہمیں کانٹینٹ بہت سارا مل جاتا ہے. یہ فائدہ والی بات ہے. اور بلکہ میں آپ کو اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں اس بات سے، نالج کے حوالے سے، کہ بلکہ دو واقعہ. ایک واقعہ یونان کے حوالے سے کہ یونان کے اندر جو بادشاہ تھے وہ ہر سال جو ہے 15 بچوں یا 20 بچوں کو چنتے تھے اور ان کو پورے سال پڑھایا جاتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. جب ایک سال کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو ان کا امتحان دربار میں سب کے سامنے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چیک کیا جاتا تھا کہ واقعی ان میں نالج جو ہے وہ آئی ہے نہیں آئی، نالج شیئر ہوئی ہے نہیں ہوئی. ایک دفعہ جب یہ مقابلہ ہوا تو اندازہ یہ ہوا کہ بچے جو ہیں وہ جواب نہیں دے پا رہے. ظاہر ہے سوال اٹھا. اس میں سے ایک مجمع سے ایک بچہ اٹھ کے بولا کہ مجھے ان کے جوابات آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس نے تمام سوالات کے جواب دے دیے. صحیح. اب اس سے پوچھا گیا تو بھائی یہ کون بچہ ہے، یہ تو ہمارے اسکول کا پارٹ ہی نہیں ہے. اچھا یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی اس کو ساری چیزیں کیسے پتہ ہے. تو اس نے بچے نے بتایا ہے کہ جب استاد لیکچر دے رہے ہوتے تھے یا پڑھا رہے ہوتے تو ایک جھرری تھی، اس میں میں کان لگا کے ان کو سن لیتا تھا. اس دیوار کی ایک جھرری تھی، اس کی میں سن لیتا تھا اور سارے لیکچر میں نے ان کو یاد کر لیے. اس سے سبق یہ ملا فی صاحب کہ کنسنٹریشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹیچر کو کتنا بھی کمال کا ہو، صحیح ہے. بہت خوبصورت بات. جب تک کہ اسٹوڈنٹ کی آپ کی کمٹمنٹ نظر نہیں آئے گی، اس کی انگیجمنٹ نظر نہیں آئے گی. تو اس کا جو بچے کا فوکس تھا کہ مجھے نالج لینی ہے تو اس نے توجہ کے ساتھ کان لگایا اور ساری نالج امپارٹ کی. سادہ سوالوں کو جواب دے دی، نالج لے لی ساری. بہت خوبصورت بات ہے. تو یہ آج کے دور میں ہمارے اسٹوڈنٹ کو سوچنا چاہیے کہ سامنے جو استاد ہیں ظاہر ہے وہ ایک عرصے سے حضرت تدریس سے وابستہ ہے اور ہماری فیملی الحمدللہ 100 سال سے حضرت تدریس سے وابستہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. پوری ہماری فیملی ٹیچنگ کے حوالے سے ہی ہے. تو اس کے حوالے سے اور دوسری جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیپ ریپیٹنگ اینڈ کیپ آسکنگ اے کوشچن آپ کو ایک جلا دیتی ہے کہ آپ نالج کی طرف جائیں. کیسے؟ میں واقعہ بتاؤں، میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ تھی، شی واز لک لائک اے ویری ڈم ایکچولی. اب وہ کیا اس کا ایک ہی کام تھا، ہر لیکچر کے بعد مجھ سے سوال پوچھتی تھی کہ سر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے سر. اب میں دوبارہ اس لیکچر کو ریپیٹ کرتا. تو 14-13 لیکچر تک ایسے ہی چلتا رہا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور ریپیٹ. ہاں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں. چلیں ٹھیک. اچھا اب میں اس کو ریسرچ کا ماہر ہوں، ریسرچ پڑھاتا ہوں. جی جی. تو نمبر نا ریسرچ میں کم آتے ہیں بچوں کے، مطلب کم آتے ہیں. ریسرچ تھوڑے سے بچوں کی ویک رہتی ہے، مجھے کوئی ڈفرینٹ کورس ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایگزام آیا تو ایک اسٹوڈنٹ نے ایسا پیپر کیا حفیظ صاحب کہ اس کے آئے کوئی 96 نمبر، یعنی ریسرچ کے اندر 96. حیران ہو گئے ہوں گے آپ. میں حیران رہ گیا کہ ایسا کون سا اسٹوڈنٹ ہے بھائی، مطلب جس نے ایک چیز غلط نہیں. مطلب میں پورے نمبر نہیں دیتا 100 سے 100، 4 نمبر تو کاٹنا پڑیں گے. بڑا اچھا. اب میں نے اس کو پھر ظاہر ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں، بچوں کے نام ہم تو نہیں مینشن ہوتے. پھر میں گیا ILMS پہ اور جا کے میں نے اس بچے نام ڈالا. پتا چلا وہ لڑکی تھی جو ریپیٹ کرواتی تھی سر لیکچر ریپیٹ کرتے. اچھا. تو اتنا ریپیٹ کر کے اس نے اپنے کانسیپٹ اتنے پکے کر لیے. ریپیٹیشن کی یہ اہمیت ہوتی ہے. ماشاءاللہ زبردست. اور میں نے پھر اس کو آفر دی اسٹوڈنٹ کو کہ میں نے بیٹا اگر آپ کو ڈاکٹریٹ کرنی ہو تو میں حاضر ہوں. میں پڑھانا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کے ریسرچ کے آئیڈیاز بہت کلیئر ہے. یعنی ایسا ہونے لگتا ہے یہ ایک ہی اسٹوڈنٹ میری زندگی میں رہا جیسے 96 اسکور کیا. ماشاءاللہ. سر آپ نام لے دیں، وہ اگر سن رہی ہوگی تو وہ بڑی خوش ہو جائے گی. نام یاد اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بتا صحیح کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ مجھے بعد میں ملی تھی. وہ بچی ہے، اگر آپ کو سن رہی ہوگی تو بڑی خوش ہوگی ڈیفینیٹلی.
ڈاکٹر صاحب کوئی چند اہم مسائل کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو اساتذہ کرام کو پیش آ سکتے ہیں جدید طریقہ جو تدریس کے حوالے سے. جی پلیز. دیکھیں ابھی جو اے آئی آیا ہے نا تو پہلے تو ہمیں پرابلم یہ آئی جو چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں. جی بالکل. تو اس میں یہ ہوا کہ جب یہ ہم اسائنمنٹ کوئزز وغیرہ کے حوالے سے جب ان کو چیک کرتے ٹرنیٹن اس کو نہیں آتا تھا اس میں. اب ٹرنیٹن نے آپشن دے دیا. اب اے آئی کو ہم چیک کر سکتے ہیں. اگر اے آئی جنریٹڈ آپ کا کانٹینٹ ہے تو ٹرنیٹن کو چیک کر لے وہ بتا دے گا پلیجرائز. نہیں اس کے اندر ایک اور بھی تو فرق کر دیتے نا وداؤٹ اے آئی کر دیتے. سوری مطلب وداؤٹ ریسپیکٹ ایک بڑے استاد کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی میں نے بات کر دی ہے معذرت کے ساتھ. اصل میں دیکھیں حفیظ صاحب یہ ہمارے شاگرد جو ہے نا اسٹوڈنٹس جی سر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ استاد ماشاء اللہ استاد ہی ہوتا ہے. استاد سب پتا ہوتا ہے اس کو کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے. بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب مزہ آ گیا آپ کی گفتگو کر کے. صحیح ہے جی آج صحیح معنوں میں مجھے کوئی استاد ملا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے آپ کو بہت عزت دے. آپ نے بہت ہی دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں میرے خیال سے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ کو آپ کوئی جیسے ہمارے پاس ایچ ای سی ہے اس کو کوئی آپ ایک بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کوئی آپ ان کو کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ بھائی وہ کس طریقے سے وہ پرمٹ کریں اداروں کو یونیورسٹیز کو کہ وہ ان کو اجازت دیں کہ وہ تدریسی عمل کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں. کوئی آپ پلیز اگر آپ کو ایسی چیز آپ بتانا چاہیں. دیکھیے بھائی ایک دو چیزیں ہمیں سمجھنا پڑیں گی. پاکستانی سوسائٹی اور انڈین سوسائٹی دونوں کی بات کر لیتے ہیں سب کانٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں کلاسیفیکیشن اور پروفیشن جو ہے نا بڑی عجیب سی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پلمبر ہوتے ہیں یا پھر میکینک ہوتے ہیں باقی ان کو ڈگری کو ہم مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان آپ دیکھیے جرمنی کی مثال دے رہا ہوں. جرمنی نے ووکیشنل ٹریننگ پہ بہت کام کیا. ووکیشنل پہ بہت کام کیا. پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر کام یا ووکیشنل ایجوکیشن پہ بہت کم کام ہوا. بتائیے مجھے کون سے کتنے ادارے جو بی ایس میکینک پڑھاتے ہیں بی ایس پلمبر پڑھاتے ہیں بی ایس سم تھنگ لائک پڑھاتے ہیں. یہ انسٹیٹیوٹ میں تو میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب یہ میمن انسٹیٹیوٹس ہیں اس طرح کے سر سرٹیفکیشنز ہیں ڈگریز نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہیں. مسئلہ یہ نا وہ ہم نے اصل میں مسئلہ کیا ہے نا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کلاسیفیکیشن اسٹائل ہے نا برہمن ہے شودر ہیں اور یہ نیچے والے تو لوگ بچے اس طرف بولے کہ بھائی ہم بیچلر ہو یہ کریں گے تو وہ نیچے کلاسیفیکیشن کے اندر آتا ہے. تو وہ میرے خیال سے جو مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ہے ٹورڈس. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک کراچی میں یا پاکستان میں پتہ نہیں یہ میری آبزرویشن ٹھیک ہے یا نہیں میڈیا یونیورسٹی نہیں ہے ابھی تک کوئی میڈیا یونیورسٹی جو صرف میڈیا پڑھائے. اچھا صرف کورسز اس کے میڈیا کے ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ سر اب جو یہ وقت آ گیا نا سوشل میڈیا کے ٹرانسفارمیشن کا جو سلسلہ آ گیا اب بچے فری لانسر خود ہی ارن کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کورسز کر لیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک خاص حد تک پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر آپ کو ایکوموڈیٹ کر دے گا. باقی جو اتنی بڑی آپ کے پاس ایک ویلتھ آف یوتھ ہے وہ کیا کرے گی. 60% ہے 60%. کتنے لوگ آپ ایکوموڈیٹ کر سکیں گے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کیونکہ ہماری جو آپ دیکھ لیں اکنامی جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر رہی. وہ 300 بلین کے آس پاس ہی چل رہی ہے پوری اکنامی پچھلے 15-20 سال سے ایسے چل رہا ہے. تو اکنامی تو نہیں بڑھ رہی جاب شیئرنگ سے ہو رہی ہے. تو ہمیں فری لانسرز اس طرح کے میڈیا میں سوشل میڈیا کورس سرٹیفکیشنز یہ ہمیں انٹروڈیوس کرانے ہوں گے تاکہ بچے چھوٹے چھوٹے کورسز پاس کر کے دیکھ کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو فری لانسر مارکیٹ میں لانچ کر سکیں اور بہت جابس ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ اساتذہ کرام کو بھی بہت آپ ہیڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت سارے ٹیچرز آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں آپ ان کو کیا رائے دیں گے کہ وہ اپنی جاب کی جو وہ ہے پلیسمنٹ ہے یا جاب پلیسمنٹ جو ہے وہ اپنی مضبوط بنا سکتے ہیں یہ چیزیں کر کے کیونکہ آج کل کے دور میں آپ نے بتایا کہ جی آپ کوئی بھی بندہ اپنی جابس تو شرنک ہو رہی ہیں. اب یہ اساتذہ کرام جو ٹیچرز ہیں یہ اپنی جاب کو کیسے محفوظ بنائیں گے کیپنگ لیٹسٹ جو ٹیچنگ میتھڈس کو اندر تبدیلی آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ پلیز آپ مشورہ دیں ہمارے ساتھ. دیکھیں جو مجھے چیز فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو اسٹوڈنٹ میں فیل ہو رہی ہے اور ٹیچر میں فیل ہو رہی ہے ینگ جو ٹیچرز ہیں 45-50 منٹس کے بعد بھی ان کا جو ہے نا وہ ٹیمپو ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے وچ از ناٹ گڈ. لیکچر کے دوران یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ادر تھنگس آلسو. ٹھیک ہے.
ایک تو یہ ایشو آ رہا ہے نمبر 1. اچھا اس میں ان کو کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کسی میں باہر کی یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. آپ دیکھیے کہ ان کا اسٹائل کیا ہے ٹیچنگ کا. سیمسٹر آغاز نہیں ہوا, ٹھیک ہے, میں نے مڈ کا پیپر, فائنل کا پیپر, چاروں اسائنمنٹ, چاروں کوئزز, تمام سلائڈس, تمام کانٹینٹ جمع کرا دیا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر اور لکھ دیا کہ میں کس ٹیچنگ میتھڈس کو اڈاپٹ کروں گا. یہ سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے یعنی پلاننگ پہلے ہو گئی پوری بیٹھ کے, اب صرف ایگزیکیوشن ہوگی. ماشاء اللہ خوبصورت, ٹھیک ہے نا. بہت خوبصورت. اب میں مثال دے رہا ہوں, دیکھیں کمیونیکیشن اسکلس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن اسکل کا ٹاپک صرف لیکچر سے ڈیولپ ہو جائے گی؟ کمیونیکیشن اسکلس فار ایگزامپل بات کرنا چاہتے ہیں, نہیں, بالکل ڈسکشن چاہیے, بالکل ڈسکشن چاہیے, آپ کو مختلف گروپ ڈسکشن چاہیے, ٹھیک ہے, پروجیکٹس وغیرہ چاہیے, ٹھیک ہے, اور رول پلے یا ایکٹنگ چاہیے آپ کو سمجھو. ٹھیک ٹھیک. تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں ٹیچر کو یہ فیل کرنا پڑے گا. میں خیال سے دیکھیں ایک آپ کو ایک خاص گائیڈ لائن تو مل جاتی ہے ایچ ایس سی کی طرف سے, یونیورسٹی کی, لیکن اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, مطلب ڈومین کے اندر رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تو میں آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں کچھ نہ کچھ نئے اپنے کانٹینٹ, نیو کیس اسٹڈیز, نیو ڈسکشنس, نیو ایریا آف نالج اینڈ ہاؤ آئی کنیکٹڈ تھیوریٹیکل نالج انٹو اے پریکٹیکل نالج. تو یہ بڑا یہ جو لنک ہے نا, مسنگ لنک, اس کو ڈیولپ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں ٹیچرس کو سیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اوکے, اور یہ وٹا فیلنگ کہ شاید وہ لیکنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو بہت ضروری, جیسے آپ کیونکہ آپ انڈسٹری سے بھی آپ کا لنکیج ہوتا ہے, کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ خاص طور پہ یونیورسٹی لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انڈسٹری سے لنک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اگر انڈسٹری سے لنکیج نہیں کریں تو آپ جو ہے کیسے اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ ان لائن ہونی چاہیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ایسی. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یونیورسٹیز جو ہے نا اس کے لیے کرتی یہ ہیں کہ مختلف پروجیکٹس, مختلف پوسٹرز, بورڈ آف فیکلٹی, بورڈ آف اسٹڈیز, اس کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری ایکسپرٹس کو انوائٹ کرتی ہے, ان کا اوپینین لیتے ہیں, اس پہ کورس کانٹینٹ, کورس آؤٹ لائن, پی ایل اوز, سی ایل اوز, اس پہ اوپینین ڈیولپ کیا جاتا ہے. ان کے حوالے سے نیا ٹرینڈس چیک کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 3-4 کورسز آج کل مارکیٹ میں بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں. بی ایس سوشل میڈیا مارکیٹنگ, بی ایس ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ٹھیک ہے. یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھے, ٹھیک ہے, یہ کسی کی پلاننگ نہیں تھی, ڈیمانڈ تھی کہ یہ ایک نیا ایریا. ہوتا کیا تھا پہلے کہ آپ نے اپنی ادارہ چلا رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ وقت چینج ہوا ہے تو فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر وغیرہ ان کو ہینڈل کرنے پورا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. جب ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تو پھر ڈگری ہونا چاہیے, اور ڈگری ہونا چاہیے تو پھر ڈگری کے حوالے سے چیزیں چینج ہونا چاہیے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹرانسفارم ہوئی ہیں وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں, کالج ہوتے ہیں یا اسکول ہیں, اپنے ٹیچرس کو کیسے جو ہے وہ کریں, ڈیولپ کریں, کیسے ٹرین کریں اس کو, اس مشکل حالات کے اندر کیسے کوپ اپ کیسے کریں؟ ڈاکٹر صاحب کوئی تھوڑا سا آپ ہمیں کوئی مشورہ دے دیں سر ہمیں. سر میں ابھی کسی سے کہیں بیٹھا تھا تو میں نے ایک بات کی کہ مجھے کہا گیا ڈاکٹر صاحب یو آر سو نائس, پیپل ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یو. ٹھیک ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں, ہم سب یوز ہونے کے لیے دنیا میں, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے نا. میں نے ہاؤ مچ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بی اے ڈیسنٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. مجھے اچھی طرح سے بات کرنے میں کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, مجھے آپ کو بٹھا کے پانی پلانے میں میری کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, چائے پلانے میں کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نتھنگ, جسٹ 5 to 10 minutes. ٹھیک ہے, بٹ اس کا امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہے. ہمیشہ جب بھی لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو کسی ادارے کے اندر, یہ چیز ہمیشہ رکھے کہ یو ہیو ٹو گیو اے پراپر ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی. آئی اسٹارٹڈ مائی مارننگ ود say salam to security guards, peons and each and every place, and then I started my job. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو رویہ, اچھا چاہے مجھے بخار ہو رہا ہو, چاہے میری طبیعت ٹھیک ہو, آج میرا غصہ آ رہا ہے, بیگم سے سب چیزیں ہوتی ہیں نا, زندگی لائف ہے. لیکن when you enter your organization تو آپ کو یہ سب چیزیں ایک طرف کر کے پھر آپ کو نئے رول کے اندر آنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب جب ہم جاتے ہیں کنٹینیوس کلاسیں ہوتی ہیں کبھی کبھی, تو ہم کلاس کے باہر جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا نا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا نا, and then we go and shout, oh how's the class, everything is okay, something. But we are not motivating a student, we are motivating ourselves. ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم جا کے بچوں کو پڑھائیں گے, کیونکہ اگر ہم دلچسپی لیں گے تو اسٹوڈنٹ دلچسپی بالکل نہیں لے گا.
بالکل، یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکیں تو وہ لے گا کیسے بندہ. بالکل ایسی بات ہے. تو آپ نے ان کی دلچسپی جو ہے نا وہ بہت کم رہ جاتی ہے کیونکہ اچھا ود ان 5 منٹس اسٹوڈنٹ اندازہ کر لیتا ہے کہ آج لیکچر پریپیئر کر کے نہیں آیا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک، بالکل 5 منٹ اندازہ آتا ہے اس کو کیونکہ آپ کے پاز بہت آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ڈسکشن میں ربط نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ادر تھنگ بٹ یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کانٹینٹس. کانٹینٹ کے بارے میں 5 to 10 منٹس ڈاکٹر صاحب آئی تھنک میرے خیال سے 5 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ جو ٹیچر ہے وہ کین بی جج ایزیلی, بیکاز اسٹوڈنٹس آر ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے بہت ہی جو ہے نا انٹیلیجنٹ ہو گیا, بیکاز دیکھیں نا اب نالج کی جو ہے وہ کہیں پہ کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے. نالج تو اب آپ کے پاس جیسا کلک اوے ہے آپ کے پاس, اب جو چاہیں آپ معلوم کر لیں. تو اب آپ کو وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس, کیوں بیٹھے گا وہ آپ کے پاس 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے کی کلاس کیوں لے گا آپ کو؟ جب وہ لے گا تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ اس کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ وہ چیزیں جو کہ عام طور پہ اس کو اویلیبل نہیں ہوتی وہ نالج آپ نے دینی ہے, وہ ڈسکشن دینی ہے, وہ ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے اپنا لائف کا اور زندگی کا, تاکہ بچے جو ہے نا آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے اپنے جو ڈسکشن میں ابھی آپ نے کچھ میتھڈز بتائے تھے اپنے, جی جی, تو میں چاہوں گا تو تھوڑا سا ذرا اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو سامعین کو بھی بتا دیں. پرسویسو لرننگ آپ نے بات کی تھی, آپ نے جو ہے وہ ایکسپیرینشیل لرننگ کے حوالے سے بات کر دی تھی آپ نے. اس کے علاوہ آپ نے کیس اسٹڈیز کے اوپر آپ کو بات کی تھی. تو تھوڑا سا ذرا اگر آپ ہمیں یہ جو 4-5 آپ نے بتائے تھے اس کو ذرا تھوڑا سا ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں تو ہمارے ناظرین بھی کمفرٹیبل ہو جائیں. پہلا جو طریقہ کار ہے نا وہ طریقہ یہ جو ہمارا اولڈ وے آف ٹیچنگ لیکچر ہے, وہ تو بالکل صحیح ہوتا ہے. لیکن اب جو میں بتا رہا 80s کے بعد دنیا میں کیس اسٹڈیز ڈیولپ ہونا شروع جی ٹھیک ہے. ہے. اب کیس اسٹڈیز کے اندر کیا ہوتا ہے, جیسے بتاتا ہوں میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ, ٹھیک ہے, اس میں پہلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے اسٹریٹجی فارمولیشن, ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹجی فارمولیشن بتائی ہوگی کہ کس طرح فارمولیشن کی اور کیسے اس نے اس کو اڈاپٹ کیا اور کیسے رزلٹ پروڈیوس کیا. تو وہ جو نالج ہے وہ اسٹوڈنٹ سے گریب کر لے گا. سر نے جو پڑھایا اسٹریٹجی فارمولیشن یہ اس طرح سے ہوتی ہے پریکٹیکل ورلڈ کے اندر. دیٹس کالڈ کیس اسٹڈی. ٹھیک ہے. ایکسپیرینشیل لرننگ یہ ہے کہ میں ان کو اسٹڈی پلاننگ کے ڈپارٹمنٹ لے کے چلے جاؤں اور بتاؤں کہ وہاں پہ اسٹریٹجی بنتی کیسے ہے. یہ پلرز ہوتے ہیں, یہ گولز ہوتے ہیں, ٹارگیٹس ہوتے ہیں, یہ اس کے حوالے سے ان کے سب گولز سب ٹارگیٹس ہوتے ہیں, یہ بجٹنگ ہوتی ہے, ریسورس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ٹارگیٹس ہوتے ہیں, اور ایئر وائز منتھ وائز ڈیوائڈ ہوتے ہیں سب گولز کے اندر. تو یہ جا کے آپ ایکسپیرینس کرو. فار ایگزامپل اب مجھے CRM کا کورس پڑھانا ہے تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو دکھاؤں کہ CRM میں لوگ کام کرتے کیسے, کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ جائیں جا کے دیکھیں گے. وہ جب تک وہ آبزرو نہیں کریں گے دیکھیں گے نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی میں کورس پڑھاتا ہوں تو میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے اور جو آپ کی ٹون ہے بڑی میٹر کرتی ہے. بالکل صحیح کہا. ٹرینر کی ٹون ہے نا بڑی سافٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اور وہ انسٹنکٹ کرے آپ کو کہ آپ کوشچن پوچھیں, کیونکہ دیکھیں کوشچن پوچھنے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو پتا ہوگا تو آپ کو نالج مل جائے گی, نہیں ہوگی تو معذرت کر لے اور خود سیکھ لے گا سب سے. میں اس لیے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے کچھ چیز نہیں پتا تو آئی ول ریڈ اینڈ آئی ول کم اگین اینڈ ڈسکس وتھ یو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر نالج ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی, ہم ہر چیز کا ماسٹر نہیں ہو سکتے. تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرتا ہوں. تو آپ ایکسیپٹ کر لیجیے کہ جی ٹھیک ہے, ابھی میرے پاس نہیں ہے. کوئی بری بات نہیں ہے حافظ صاحب, میں ڈیلیبریٹلی کہتا ہوں کہ بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں. میں جانتا ہوں, میں ٹیچنگ بیک گراؤنڈ سے آیا تھا کہ میں بہت ہی لو کیٹیگری کی جاب کی. میں نے شاپس پہ بیٹھا ہوں, میں نے سم تھنگ لائک بینس سیل کی ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. میں نے کالج کی فیسیں خود بھری ہیں, ماسٹرز کی فیس بھری ہیں, بیچلر کی فیسیں خود بھری ہیں, ڈاکٹریٹ خود کی ہے. تو میں نے ایفرٹ کی, محنت کی, تو میری جو آبزرویشنس ہوتی ہیں کافی شارپ ہوتی ہیں لوگوں کو دیکھنے کی. کیونکہ 12 ایئرس آن ورڈس میں نے لوگوں کو آبزرو ہی کیا, دیکھا ہے کہ لوگ بدلتے کیسے. میں نے ایک شعر بھی اس بارے میں کہا تھا کہ پل پل بدلتا رہا منظر میرے سامنے, میری حالت دیکھ کے لوگ بدل رہے تھے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو ماحول ہی بدل دیا. ڈاکٹر آپ کو میں جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس شعر و شاعری کا بھی پروگرام ہوتا ہے, میں وہاں پہ بھی آپ کو انوائٹ کر لوں گا. نہیں, بہت خوبصورت بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اصل میں جو ہے ہم جو ہے کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے ٹیچنگ سے بھی کافی وابستہ ہیں, اور خاص طور پہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں ڈاکٹر عاطف عزیز کو میں جو جانتا ہوں اور میں بہت ہی ریگارڈس دیتا ہوں, ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہے ریسرچ. ڈاکٹر صاحب کیا جو ہے ریسرچ کے اندر ٹیچنگ کے حوالے سے کون سا ایسا میتھڈ اڈاپٹ کیا جائے
آپ کی نظر میں جو کہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے اور تھا اور ابھی بھی یعنی کہ جو ٹرانسفارمیشن کے بعد ابھی بھی ویسے ہی ہے؟ جی میرا اوپینین ہے، بہرحال اس پہ کوئی ڈفر بھی کر سکتا ہے. جی پلیز. دیکھیں، یا تو آپ ریسرچر بنا دیں یا بزنس مین بنا دیں، ایک کام کر لیں. آپ ریسرچر بنا دیں یا بزنس مین بنا دیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگر ریسرچ کرنا ہے تو ریسرچ کی الگ ڈگری بنائیں، اوکے. اور اگر بزنس تو پھر بزنس کی الگ ڈگری ہونا چاہیے. ہم دونوں کو ملانا چاہ رہے ہیں. اچھا، ہم ریسرچ بھی پڑھا ایسے ہی ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ریسرچ بھی پڑھا رہے ہیں اور بزنس بھی پڑھا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. میں یاد آ گیا، ایک آئی بی کراچی میں ایک صاحب تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ریسرچ اچھی نہیں ہے آئی بی کراچی والوں کو. تو بولا کہ سر ہم جو ہے وہ لیڈرز پیدا کر رہے ہیں، ہمارا ریسرچ فوکس نہیں ہے. اوکے، ہاں ٹھیک ہے، صحیح. وہ آئی بی اے کا تھوڑا سا وہ اس طرح سے بات جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی کو یہ طے کرنا پڑے گا خود ہی. ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ کورسز ہیں، آر ایم ایس ہے، کیو آر ایم ہے، کوآپریٹو ریسرچ میتھڈس ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں ریسرچ کو لے کر آئیں، بچوں کو ریسرچ کو پڑھائیں. ٹھیک ہے، اور ریسرچ کو جو ہے پھر وہ آگے فارورڈ کریں. ایم ایس اور پی ایچ ڈی ہم عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. میرے اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں نارملی وہ آ جاتے ہیں ایم ایس یا پی ایچ ڈی کے اندر، اور نارملی اور پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سپرویژن ہوتی ہے، پھر پیپر پبلش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریسرچ وغیرہ. تو ان کی دلچسپی الحمد للہ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ 80% جو پیپر ہے میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے. اچھا، تو میں نے ان کو انفلوئنس کیا، ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو میں نے گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اور ان کا ریسرچ پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. دے آر ناٹ ریسرچر. تو پھر وہ اس طرف آ گئے اور پھر اسی ریسرچ کی فیلڈ میں چلے گئے. وہ دے آر ناٹ بزنس، دے آر ریسرچر آل، سب ریسرچر ہیں وہ. اچھا، جی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریسرچر ہیں. یعنی کہ آپ کے جو شاگرد تھے وہ ایم بی اے کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے ان کو ریسرچر بنا دیا. ارے سر آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں اسٹوڈنٹ کی جن کے تو ساتھ ماں باپ تو پریشان ہو گئے ہوں گے، بھائی ہم نے تو اس کو جو ہے ایم بی اے کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو پی ایچ ڈی کر کے آ گیا یہ ریسرچ. نہیں ویری گڈ سر. ابھی میں بتاؤں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے ایک میسج آیا جرمنی سے. تو میں نے کہا سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے لیٹر دیا ریکمنڈیشن. اب مسئلہ یہ ہے حفیظ صاحب کہ 100 ریکمنڈیشن لیٹر منتھلی جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس اسٹوڈنٹ کو دیا. پڑھاتے ہیں جا رہے ہیں، اب اسٹوڈنٹ یاد نہیں آتا. میں نے کہا بیٹا میں نے پڑھایا ضرور ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں. اکثر بینکوں میں، اکثر آفس میں، ایئر لائنس کے اندر اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں، بڑے رسپیکٹ رہتے ہیں. لاسٹ میں ابھی ہم جب اسلام آباد میں تھے تو وہاں بھی ایک اسٹوڈنٹ مل گیا تھا، اور بیچارہ وہ بڑا رسپیکٹ کے ذریعے بڑے طریقے سے ملتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس سے بہتر نہیں ہوگا پروفیشن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پروفیشن نہیں، یہ پیشن ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ جی میں نے بھی جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر چھوڑا تھا. بینکنگ سیکٹر چھوڑنے کے بعد میں ایجوکیشن میں اسی وجہ سے آیا تھا. آپ کی میں بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اس پروفیشن کے اندر عزت بے تحاشا ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ بہت کچھ سیٹسفیکشن آپ کو مل سکتی ہے اسٹوڈنٹ کے تھرو. آپ کو الحمدللہ آپ کا جو تجربہ ہے اتنا تو نہیں ہے، لیکن یہ میرا بھی تقریباً کوئی سر 24 سال کے قریب جو ہے میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ایجوکیشن کے اندر ہو گیا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رسپیکٹ جو ہے نا دی ایٹ موسٹ آپ کو جو ہے نا وہ ملتی ہے اس پیشے کے اندر. تو ہم ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے. تو ریسرچ کے حوالے سے سر میں تھوڑا سا ذرا آپ سے اور ذرا تفصیل چاہوں گا کہ آپ نے جو ایک پرٹیکولر ابھی آپ نے نام لیا ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا کیو آر ایم کی بات کی آپ نے، ریسرچ میتھڈالوجی کی ایڈوانس میتھڈ، کیونکہ اب یہ وہ میتھڈس ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ جو ہے بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں ریسرچ. تو کیا وہ ابھی تک وہی پرانا جو ہم نے نام کچھ سنے ہوئے ہیں وہ وہی چلے آ رہے ہیں، ان کے میتھڈس کو ہی فالو کیا جا رہا ہے، یا ہم چیٹ جی پی ٹی اگر آپ دیکھیں ان کو جو بابا آ گئے ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی بابا، ان کے تھرو بھی ہم ہیلپ لے سکتے ہیں اور آگے لکھ دیں وداؤٹ اے آئی؟ اصل میں دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو ریسرچ کا زون ہے نا یہ کافی واسٹ ہے، کافی بڑا ہے ریسرچ کا. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی ریسرچ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیسکلی اب میں بتا دوں آپ کو کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں ریسرچ پڑھاتا ہوں تو میرا جو فوکس ہوتا ہے نا بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. لمیٹڈ مینس وہ ریسرچ نالج دوں گا جو ان کو یوٹیلائز آ جائے. اچھا ٹھیک ہے. وہ نہیں پڑھاؤں گا جو کہ ان کو یوٹیلائز نہیں ہو. فار ایگزامپل ذرا بتائیے. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں سیمپلنگ ٹیکنیک کی، یا آپ بات کر لیتے ہیں پاپولیشن کی، یا پھر ایک بات کرتے ہیں اپروچ اینڈ ڈیزائن کی بات کر لیں. ٹھیک ہے، یہ جتنا زیادہ اس پہ ڈسکشن ہے، چاہے تو 4-5 لیکچر بن سکتے ہیں اس کے اوپر. اس کو بڑا سمپلیفائی کر کے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ اگر ملٹیپل لیول ہو، ملٹیپل کمپنیز ہوں تو کراس سیکشن لگا دیں، سمپل، زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کمپنی کی بات کریں کیس اسٹڈی اپروچ لگا دیجیے پلیز. ٹھیک ہے. 2 کمپنی کمپیئر کریں، کمپیریٹیو لگا دیجیے. بہترین. ٹائم کا مسئلہ لانگیٹیوڈل لگا دیجیے.
ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا, ایکسپیریمنٹ پہ سر لگا دیجیے. ماشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو 2-3 لیکچروں میں کیوں میں ڈسکس ہوں جب یہ اتنا سمپل ہے. بہت خوبصورت بات ہے, یعنی کہ اپنے میتھڈ کو, آپ نے ریسرچ میتھڈ کو ڈاکٹر صاحب نے بالکل سمپلیفائڈ کر دیا. سمپلیفائڈ کر دیا ماشاءاللہ, زبردست. اسی طرح سے جب آپ اپروچ کی بات کریں, اپروچ کون سی کیسے یوز کی جائے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہونا چاہیے. بہت آسان طریقے سے اگر آپ نے کوالٹی ریسرچ کرنی ہے تو اس کی پیچھے لاجک کیا ہونا چاہیے, کوالٹی اسٹڈی اس کے لیے کیا لاجک ہونا چاہیے. مکس اپ آپ بنا رہے ہیں ریسرچ, تو اس کے لیے آپ کے پاس لاجک کیا ہونا چاہیے. سمپلیفائی کر کے آسان طریقے سے بچوں کو ٹھیک ہے, صحیح. مثال کے طور پہ میں پولیس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جتنے بھی سندھ پولیس کے اہلکار ہیں وہ میری پاپولیشن ہے, بس ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ بات نہیں کریں بچوں کو, اور ڈیٹیل نہ پڑھائیں. اگر آپ نے بہت زیادہ ٹاپک اور ریسرچ ان کو امپارٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے پیچھے رہ گیا وہ چھلک جائے گا دامن. صحیح ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو وہی پڑھائیں. اگر میں بات کر رہا ہوں ہاسپٹلس کی اور ڈاکٹرس کی بات کر رہا ہوں, تو ڈاکٹر جتنے بھی ہیں 4 اداروں کے اندر وہ آپ کی پاپولیشن. اس میں سے لوگوں سلیکٹ کریں گے نمونے, سیمپلنگ ہم کہتے ہیں نمونے. تو نمونے کیسے سلیکٹ کریں گے اس کے لیے اسٹریٹجیز ہوتی ہے, پرابلٹی, نان پرابلٹی. اس کو پھر تو ہر چیز کے پیچھے کوشش کریں آسان طریقے سے بچوں کو ریسرچ پڑھائیں. ساری ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری ریسرچ پڑھا دیں 4-4.5 مہینے. ممکن نہیں. تو آپ نے جو ہے یہ میتھڈ جو اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے جی, سمپلیفائڈ اور سلیکٹڈ ہونا چاہیے. بالکل, تو ایسے ہونا چاہیے. تو بہت ہی زبردست آپ نے جو ہے نا گائیڈ لائن دے دی ہے ان تمام ریسرچرز کو جو کہ ریسرچ پڑھا رہے ہیں. ان کے لیے بہت بہترین میتھڈ مل گیا ہے ٹیچنگ کا, کہ بھئی آپ نے میک اٹ سمپل, بہت آسان اور ٹو دی پوائنٹ بات رکھیں. اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ کی بات کو آن ٹو دا ٹارگیٹ بات کریں, ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ رونق بخشی. آپ نے, بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا, سنڈے کا وقت. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بہت ہی زیادہ پسند کیا جائے گا, خاص طور پہ یونیورسٹی لیولز کے اوپر, اور جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یا اپنے اداروں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے وہ ضرور اس پروگرام کو لائک کریں گے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہوا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ڈاکٹر عاطف کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتہ اتوار کو نئے پروگرام نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.